अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहा अफजल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सोहा अफजल। लेट्स ऑप्टिमिस्टिक। आप थोड़ा सा ना ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं क्योंकि हमने पेसिमिस्ट शो बड़े कर लिए हैं और पेसिमिस्ट चीजें इर्द गिर्द हमने बहुत ज्यादा देख रहे हैं। सोशल मीडिया, करंट अफेयर प्रोग्राम्स, न्यूज, स्क्रीन और सोशल मीडिया जो आपके हाथ में एक एंड्रॉइड फोन होता है उसको आप जब भी खोलते हैं तो इर्द गिर्द आपको एक ही चीज नजर आती है, वो है कोरोना वायरस, उसके साइड इफेक्ट, उसके आफ्टर इफेक्ट, रिकवरीज और वो पैनिक जो कि आप में क्रिएट हुआ है। लेकिन मैंने कल भी जो शो किया मैंने उसमें बार बार एम्फेसाइज किया इस बात पे कि मार्च अप्रैल की अगर बात की जाए तो हमने उन दिनों में ये देखा कि लोगों में खौफ बहुत ज्यादा है, लेकिन कोरोना वायरस के डायग्नोज पेशेंट की तादाद बहुत कम है। लेकिन करंट सिचुएशन की अगर बात की जाए तो ये तादाद कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हो गई है और लोग इस खौफ के साथ अब रहना सीख गए हैं। लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया इस खौफ को। तो अब देखना यह है कि इस खौफ से निकलना कैसे है। हमें इंतजार है बेसब्री से उस दिन का जब दोबारा से चीजें रूटीन में आ जाएंगी। लेकिन हम हमेशा से कहते थे जब भी साल का एंड होता था, न्यू ईयर आता था, तो हम कहते थे पूरा साल कितना बोरिंग गुजरा है। अब हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि ये साल मजीद बोरिंग हो जाए ताकि हम चीज़ों को देख सके कि हमने इस पूरे साल में क्या खोया और क्या पाया। अगर हम शुरू की बात करें तो हमने देखा कोरोना वायरस आ गया, उसके बाद लॉकडाउन। वी कांट इवन इमेजिन कि इस तरह की जिंदगी भी गुजारी जा सकती है। लॉकडाउन में हमें लोगों से कहा जाता था मिलनसार हो, मिले लोगों से, उनकी खुशियां बांटे, उनके दुख बांटे, दुख सुख में शरीक हो। लेकिन अब कहा जाता है प्लीज स्टे अवे एंड स्टे एट होम एज वेल। ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि हमें किस तरह का सबक पढ़ाया जा रहा है और हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस के बाद हमने क्या देखा, लॉकडाउन, उसको ईज आउट किया, तादाद ज्यादा बढ़ी। फिर हमने प्लेन क्रैश का ये हादसा देखा जो कि तारीख में हमेशा इस तरह से याद किया जाएगा। ईद से कुछ दिन पहले रमजान हो और जुम्मतुल विदा हो और इस तरह का हम इमेजिन करें, सिर्फ एक उस कर्ब को, उस तकलीफ को शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। मैं अपने वर्ड्स बहुत भी चूज करूं, इंतखाब करूं कि ऐसे दर्द वर्ड यूज करूं ताकि आपको वो डिस्क्राइब कर सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। लेकिन ये सिर्फ वही जानते हैं जो अपने घर ईद मनाने के लिए जा रहे थे। प्लेन क्रैश के बाद हम देखा टिड्डी दल का जो हम खात्मा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारा महकमे सेहत, हुकूमत पंजाब, विफाकी हुकूमत, फसलों को शदीद तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। टिड्डी दल, और मैं कहीं रिसर्च पढ़ी थी उसके मुताबिक ये हलाल है। इस तरह की चीज़ें जो हमने ज़िंदगी में इमेजिन भी नहीं की थी। फिर 6 मंजिला इमारत गिर जाना, कराची में सैंडस्टॉर्म का आना जहाँ पर बहुत सारी इमलाक को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाओ। तो 2020 में हमने बहुत कुछ देख लिया है, लेकिन हमारे प्लान्स क्या थे? हमारे प्लान्स कुछ और थे, वह बिल्कुल कुछ और है। सो लाइफ इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल। अब हम क्या प्रोडिक्ट कर सकते हैं, क्या प्रोडिक्ट किया जा सकता है करंट सूरत हाल को देख के? अब आने वाले दिन, आने वाले महीने हम दुआ करते हैं कि वो नॉर्मल गुजरे और हम ये कह सकें कि ये साल जो 6 महीने हमने बोरिंग गुजारे हैं तो हम मिस कर रहे हैं उस टाइम को। और ये चीज़ सिर्फ तब होती है जब आपके हाथ से वो चीज़ निकल जाती है जिसकी आप कदर नहीं करते। वो वक्त जो हमने दूसरों के साथ गुजारा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, सोशल गैदरिंग, उसके अलावा हमने जो हमारे दिल में आता था, जहाँ हमारा दिल करता था हम जाते थे। अब हम उस चीज़ को शदीद मिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। तो ये 2020 कौन सा मार्च था जो कि हम भूल गए हैं? शायद हम खेलना भूल गए हैं या हम बुरी तरह हारे हैं। तो कम बैक कैसे करना है इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। सादिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सादिक मलिक कहते हैं और ये पामिस्ट हैं और कुछ ऐसे लॉज बनाए हैं जिनके हवाले से मैं इनसे ही जानना चाहूंगी कि वो ऐसे कौन से लॉज हैं जिनको आज की करंट सिचुएशन में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि हमने इसे टैकल भी करना है, डाइजेस्ट भी करना है और फिर हमने आगे स्टेप फॉरवर्ड भी करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गुड मॉर्निंग। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती हैं अरफा चौधरी, इनको कहते हैं और ये मॉडल है, अदाकारा है, मॉडलिंग करती हैं और आजकल कितना इफेक्ट हो रहा है इनका प्रोफेशन और ये किस तरह से इस टाइम को डाइजेस्ट कर रही हैं, किस तरह से इस टाइम को, क्वारंटीन टाइम को प्रोडक्टिवली किस तरह से यूज कर रही हैं, इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरफा। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और बीइंग हियर। और आपको गुड मॉर्निंग कि आपने अच्छे से दिन का आगाज किया और हमारे टाइम निकाल के दिया। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो अब मेरे ख्याल से पामिस्ट जो होता है वो यकीनन हाथ देखता है आपको और हाथ देख के बताता है कि जी आपके हाथ की लकीरों में क्या है। वो सियासतदान हो, कोई भी पर्सनालिटी हो। लेकिन अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो हम कैसे ज्यूम कर सकते हैं ये चीज़ कि अब सिचुएशन किस तरह से बेहतर हो सकती है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? कहा जानता सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात ही बता सकती है कि आगे क्या होगा। हमने तो सोचा भी था जो हो रहा है, लेकिन प्रोडिक्शन की जा सकती है कि अब सूरत हाल को ओवरकम कैसे किया जाएगा। अब आम आवाम जो इस चीज़ की यूज टू नहीं थी, अब इस सिचुएशन की और करंट सिनेरियो की यूज टू हो गई है। अब कम बैक किस तरह से किया जा सकता है? फारिक साहब आपसे जान लेते हैं, किस तरह से ज्यूम करेंगे, क्या प्रिडिक्ट करेंगे? इस तरह से है कि कुदरती आफात
وبا یہ پہلی مرتبہ نہیں، حضرت انسان کی زندگی میں بارہا مرتبہ آئیں۔ ٹھیک۔ یہ جو وبا آئی ہے نا، یہ پہلی مرتبہ آئی ہے اور روئے زمین پر آئی ہے۔ اس سے پہلی وباؤں کے بارے میں مورخین جو لکھتے ہیں وہ روئے زمین پر نہیں آئیں۔ اب آپ کا پوچھنا یہ ہے کہ کس طرح سے اب آگے نکلا جائے گا۔ جب تک اس کی ویکسین نہیں آتی تب تک تو ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ایڈز کا پہلا کیس آیا تھا تو اس کے بعد پوری دنیا میں پینک پھیل گئی تھی کہ یہ ایک بہت بڑا موذی مرض آ گیا۔ بالکل ایسے ہی۔ اس کے بعد میں اس چیز کا عینی شاہد ہوں کہ پاکستان میں جو پہلا کیس آیا وہ ایک خاتون تھی جو سعودی عربیہ سے آئی۔ ان دنوں میں گارمنٹس کا کام کرتا تھا اور وہ کٹر ماسٹر صاحب تھے جن کی بیگم تھی۔ جب میو ہاسپٹل میں ان کو لایا گیا تو صبح پاکستان کے تمام اخبارات میں جو 6 کالم سپر سٹوری لیڈ لگی ہوئی تھی اس خاتون کی تھی کہ وہ خاتون جس کو ایڈز ہے وہ پاکستان میں آ گئی۔ پورا لاہور پریشان تھا کہ اس خاتون کی وجہ سے کہیں ایڈز نہ پھیل جائے۔ اگلے دن یہاں ایک BHU بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہوتے ہیں بیدیا روڈ پہ، وہاں اس کو خاتون کو منتقل کیا گیا۔ کوئی ڈاکٹر اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگلے دن پتہ چلا جو اخبارات میں بڑی تصویریں لگیں کہ اچانک اس کمرے میں آگ لگ گئی اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں بچا۔ یہ جو وبا آئی ہے نا، یہ حضرت انسان کی جو زندہ ہے پہلی مرتبہ آئی ہے۔ ایڈز آج بھی اسی طرح سے موجود ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، لیکن انسان نے اس کو جان لیا کہ اس کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے۔ We have to live with that disease. Yes, we learn that. ہیپاٹائٹس ایک اگر خاتون کو کسی کو ہے تو وہ سبزی بھی کاٹ رہی ہے تو تھوڑا سا بلڈ سبزی میں چلا جائے تو جتنے لوگ کھاتے ہیں افیکٹ ہوتے ہیں۔ Yes, automatically. حضرت انسان نے اس کے ساتھ بھی جینا سیکھ لیا۔ Most of the Olivet is talking about cancer. کینسر پھر بھی کسی نہ کسی حد تک ایک سے دوسرے کو منتقل ہونے والی بیماری نہیں ہے، ڈائگنوز بھی ہے، علاج بھی اس کا فی الحال موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم بات کر رہے ہیں آفت کی، منتقل ہونے والی بیماریوں کی اور وبا کی۔ مجھے ابھی کل بڑی گڈ نیوز ملی کہ نیوزی لینڈ میں آخری پیشنٹ کو ڈسچارج کیا۔ یس، اور کل سے ایز آؤٹ کر دیا۔ بہت اچھا ہے۔ جس طرح سے لاک ڈاؤن بنیادی طور پر علاج نہیں بلکہ ایک احتیاط ہے، اسی طرح سے احتیاط کے بعد آخری پیشنٹ کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ صحیح۔ لیکن کیا اس کے بعد نیوزی لینڈ میں کوئی ایک پیشنٹ تو نہیں چلا جائے گا؟ ایک پیشنٹ جانے کے بعد 1 لاکھ پیشنٹ پھر دوبارہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو اب یہ اس کے ساتھ جینا ہے۔ اور بڑی اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح سے زندگی گزرتی جائے گی اس طرح سے یہ ایک لمبا کھیل ہے جو چلنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان نے چلنا ہے اور بڑی آسانی سے اس کو بیٹ کر لے گا۔ اچھا چلیں، آپ تو اس حوالے سے پروڈکشن کر رہے ہیں نا کہ اب ہمیں وی ہیو ٹو لیو ود دس ڈیزیز نا، لیکن ہم نے اس خوف کے ساتھ، اس فیئر کے ساتھ رہنا شروع کر دیا ہے کہ یس اب یہ چیز ہمارے ساتھ ایگزسٹ کرتی ہے، ہم اور آپ جو کر سکتے ہیں وہ پریکاشنز ہے، لیکن وہ خوف ہونے کے باوجود بھی ہم کیوں رسک لے لیتے ہیں؟ ہم کیوں وہ سارے کام کرنا چاہتے ہیں جس سے یہ بیماری پریویل بھی کرے گی اور اس کی افیکٹیز بھی زیادہ ہوں گے؟ وہ تمام ممالک جن کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس ڈیزیز سے کس طرح سے فائٹ کی ہے، اب ہمیں کیا ہم ڈگ آؤٹ کرتے ہیں وہ ساری سچویشن سے کہ انہوں نے وہ تمام کام کیے ہیں، وہ لاک ڈاؤن جس کو انہوں نے سختی سے اس پر عمل کیا، وہ پریکاشنز جو کہ ہمیں کرنے کے لیے دن رات کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی جہاں پہ ہمیں سوٹ کرتا ہے ہم وہاں پر کرتے ہیں، جہاں پر ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہم نہیں کرتے وہاں پر اپنا کام۔ مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ ذریعہ معاش جو ہے وہ اس حد تک متاثر ہو گئے ہیں لوگوں کے کہ گھر سے باہر نکلیں گے تو کمائیں گے،
لیکن 2020 میں آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ جو چیز آپ کما سکتے ہیں یا آپ کو کمانی چاہیے وہ ہے آپ کی زندگی، آپ کی صحت. لیکن اس تمام تر صورتحال پر لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں، لوگوں کے کام بڑے متاثر ہیں. عرفہ آپ مجھے بتائیں، بینگ این ایکٹر آپ مجھے بتائیں کتنا متاثر ہوا ہے آپ کا کام اور کس حد تک افیکٹ ہوا؟ بہت زیادہ، مطلب کہ لاک ڈاؤن سے، کورونا کی وجہ سے بہت کم ہو گیا ہوا ہے کہ جو روٹین ہوتی ہے کہ ہم نے شوٹ پہ جانا ہے، مطلب کہ ہر کام کرنا ہے، وہ چیز نہیں ہے. کہ وہ یہ ہے کہ ہم نے اسٹے گھر پہ بہت کم ہو گیا ہے. تو اس چیز کو ذرا ہے کہ اپنے آپ کو ذرا پروو کریں، مطلب کہ وبا جو ہے آئی ہوئی ہے، مطلب کہ اس کو صاف کریں، اسٹے کریں تاکہ ہم اپنے ورکنگ کی طرف دوبارہ سے جا سکیں. لیکن وہاں جانا دوبارہ آسان نہیں ہے. اگر بات کی جائے کرنٹ سچویشن کی تو ہم ڈیجیٹل پاکستان پہ شفٹ ہوئے ہیں. اب چیزیں آن لائن زیادہ ہو گئی ہیں. آن لائن زیادہ ہو گئی، بالکل کوئی ایسے ہی شوٹ ہے کہ آپ کو کوئی شوٹ کرانا ہو تو آپ سے کہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے وہ شوٹ کریں، آپ کو فوٹوگرافر ہم بھیج رہے ہیں. اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے؟ نہیں، اس طرح کی نہیں ہو رہی، لیکن بہت مشکل ہو گیا. اب شوٹ کرنا، میک اپ ہے، مطلب یہ جانا آنا بہت زیادہ مشکل ہے. لوگوں کے ساتھ مطلب گل ملنا، یہ مطلب کہ بہت اب زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گیا، اب بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حالات کب تک ایسے رہیں گے اور آپ کا کام جو ہے، آپ کے ساتھ ساتھ جو آپ کی پورا سرکل ہے، اس میں کوئی افیکٹس دیکھیں آپ نے؟ کیونکہ پہلے ایسا ہو رہا تھا کہ ہم کورونا سے اتنا نہیں ڈر رہے تھے کیونکہ ہمارے سرکل میں کوئی افیکٹ نہیں تھا. اب خوف زیادہ ہو گیا اب کہ ہمارے خوف زیادہ ہو circle گیا، میں بالکل ایسے ہی آپ کی بات میں رائٹ ہے. اب زیادہ خوف ہو گیا کہ اب ہم نے جانا ہے، مطلب کہ اتنے لوگوں کے ساتھ میک اپ ہونا، مطلب کہ اب بہت زیادہ خوف ہے کہ اب ڈر ڈر کے مطلب کہ کام کرنا. لیکن اس کو ہم نے ڈرنا نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو پروو کرنا ہے، اچیومنٹ کرنی ہے تاکہ ہم اس کو کام بھی کریں اور ساتھ ہم اپنا کورونا کو بھی دیکھیں، وبا کو دیکھیں تاکہ یہ سب ٹھیک ہو جائے. مینج کر کے چلنا چاہیے. تو آپ نے کتنا کام کیا اس لاک ڈاؤن میں، کوارنٹین میں؟ مطلب کہ کافی مطلب کہ کر لیا ابھی تک تو، مطلب 2 منتھ اس ٹائم تو اسٹے ہے، مطلب کہ آف ہے. اس کے بعد مطلب کہ ایسے ایسا روٹین چل رہی ہے، ہم نے آگے کی طرف جانا ہے. تو اس طرح آگے کی طرف آہستہ آہستہ جانا. لیکن کویسچن سب سے بڑا یہ کہ آگے جانا کیسے ہے. اب لوگوں کی نفسیات پر یہ چیز میرے سے حاوی ہو گئی ہے. بالکل اب لوگ نفسیاتی مریض بھی ہو گئے ہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمیں آزاد بھی کر دیا جائے گا نا کہ آپ جائیں ریسٹورینٹ میں، سو ہم اس چیز میں کمفرٹیبل نہیں ہوں گے. اس سوشل گیدرنگ کی ہمیں عادت نہیں رہی، جبکہ وہ عادت ایک عرصہ دراز سے ہمارے ساتھ تھی، لیکن ہم کتنی جلدی یوزڈ ٹو ہو گئے ہیں. یہ ہمارے نارمل ہونے کی علامت ہے. یہ ہمارے بیسکس پہ جانے کی علامت ہے. نارمل ہونے کی علامت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی نئی بیماری آتی ہے، وسوسے، وہمے، فیئر آف انون اور خوف کی فضا کا پیدا ہونا ایک کسی بھی شخص کے ایب نارمل ہونے کا پتہ دیتا ہے. ٹھیک. تکلیف کے ٹائم پہ بندہ ہائے نہ کرے تو اس کا مطلب ہے وہ نارمل نہیں ہے. ہاں، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ رپورٹنگ اور ڈس انفارمیشن کے درمیان جو ایک گیپ ہے کہ بے تحاشا سوشل میڈیا سے لے کر ٹاپ ٹو باٹم جو ڈس انفارمیشن کا بازار ہے نا، اس کو ہم نے رپورٹنگ پہ لے کے آنا. اور اس کے لیے باقاعدہ سب سے اہم رول جو ہے وہ میڈیا پلے کر سکتا ہے کہ اپنے رپورٹرز، اپنے تمام وہ لوگ جو براہ راست لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، تو اس کو کس طرح سے رپورٹ کیا جائے. جب وہ اس کی اچھے طریقے سے رپورٹنگ کرنا سیکھ جائیں گے تو اتنا خوف کم ہوتا چلا جائے گا. والعالم الصواب. جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ اب ہم نے اس سچویشن کو اگر کیٹر کرنا ہے، سوری فار انٹرپشن، لیکن اگر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب ہم انسان پتہ ہے کس طرح کے ہیں، ہم اس چیز کے یوز ٹو بھی ہو گئے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے تو ہم نے گھر میں رہنا ہے. لیکن فوری اگر اس سوشل ڈسٹینسنگ کو ایکسکلیوڈ کیا جائے گا اور ہمیں کہا جائے گا نہیں آپ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پارکس میں بھی جائیں، آپ ریسٹورینٹ میں بھی جائیں، تو ہم اس چیز کے یوز ٹو بھی بڑی جلدی ہو جائیں گے. تو آگے آنے والے دنوں میں ہیومن سائیکی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے مولڈ ہو رہے ہیں اور فوراً ہو رہے ہیں؟ لاکھوں ہاتھ دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ انسان اگر کچھ نہیں ہے تو وہ یکسانیت پسند نہیں ہے. اچھا جی. وہ ہمیشہ چینج چاہتا ہے اور چینج کے لیے ہمیشہ ایک ہم سفر چاہتا ہے، ارد گرد کا ماحول بدلنا چاہتا ہے. تو یہ بھی نیچر کا حصہ ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. آگے چل کر جس طرح سے ہی اللہ کے کرم سے بفضل تعالی بسط کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالات بہتر ہوتے ہیں تو انسان اس کو بھی اسی طرح سے اڈاپٹ کر لے گا جس طرح سے اس مشکل ٹائم میں نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. کیوں؟ زندگی کبھی بھی یکسانیت کا نام نہیں رہی. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. جی.
زندگی میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے, میں نے یہ کہیں پڑھا بھی اور میں بڑے عرصے سے اس چیز کو فالو بھی کر رہی ہوں, کہ آپ کی زندگی میں ہر چیز بدلتی ہے, صرف ایک چیز کانسٹنٹ رہتی ہے, مستقل رہتی ہے ایک چیز, اور وہ ہوتا ہے چینج خود. مطلب وہ چینج ایک ایسی چیز ہے جو کہ مسلسل ہر لمحے آپ کی زندگی میں آتا رہتا ہے. وہ آپ کے رویے سے آئے, وہ قدرتی آفات سے آئے, وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو, وہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے لیے کچھ لکھا ہوا ہو, آپ کی قسمت ہو, آپ کا فیٹ ہو, یا آپ کی لاکھ ہو, کچھ بھی ہو, چینج آپ کی زندگی میں مسلسل آتا ہے. اگر آپ پرسنالٹیز کی بات کر لی جائے تو آپ تو یقیناً پامسٹ ہے, اور آپ نے ہر چیز کو دیکھا ہوا ہے, اور ہر بندے کا ہاتھ دیکھا ہوا ہے, اس کی شخصیت کو دیکھا ہوا ہے. اب ہم نے کل یہ دیکھا کہ شیخ رشید جو ہے وہ افیکٹ ہوئے کرونا وائرس سے, ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے. اگر باقی پرسنالٹیز کی بات کی جائے, جو ریسرچ آپ نے کی ہے, جو اسٹڈی آپ نے کی ہے, کس طرح سے مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ کچھ سلیکٹیو پرسنالٹیز کا, اگر آپ نے ریسرچ کی ہو اس حوالے سے؟ اچھا, ایک بات یاد رہے کہ زندگی موت کے بارے میں کسی بھی علوم و فنون میں کوئی پریڈکشن نہیں ہوتی. کرونا مشکلات کے حوالے سے, ہاں جی, مشکلات کے حوالے سے بات کرتا ہوں. پاکستان میں جو کرونا کا پہلا پیشنٹ آیا, آج بھی میری اس کے ہینڈ پرنٹ ٹائم لائن پر پڑے ہوئے ہیں. اچھا 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 اچھا, کون تھا وہ؟ اسلام آباد سے تھے. لاہور سے, مطلب اسلام آباد سے. پاکستان میں جو پہلا پیشنٹ آیا, آج بھی میری فیس بک کی ٹائم لائن پر ان کے ہینڈ پرنٹ پڑے ہوئے ہیں. حیات ہے جی بالکل, الحمدللہ. الحمدللہ. ان کے بارے میں بھی ایک لفظ کہا تھا کہ ہاتھوں سے بیماریوں کی تشخیص نہیں کی جا سکتی. اچھا جی, یہ تو پہلی بات ہے. ٹھیک. نمبر 2, وبائی امراض کا کوئی سیارہ نہیں ہے. علم نجوم کے ماہرین جو پریڈکشن کرتے ہیں یہ گمراہ کرتے ہیں. ہاتھوں کے حوالے سے میں نے اس کو ٹائم لائن پہ اس لیے ڈالا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہاتھوں کے حوالے سے بھی تحقیق کی جائے کہ کون کون کس طرح سے وبائی امراض کا شکار ہو سکتا ہے تو وہ تو کر لے, تو میرے تو پاسبل نہیں تھا. ایگزیکٹلی پاسبل ہے نہیں نا. لیکن اس میں ایک چیز جاننے کی کوشش کی, وہ ایز اٹ از پڑا ہوا ہے ہینڈ پرنٹ, کہ ہم اہم چیز جو ہے نا قسمت شناس ہیں, مقدر کے ماننے والے ہیں. تو یہ جو ہاتھ ہے نا, اس ہاتھ پر مقدر کی لکیر بڑی عمدہ ہے, تو لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ سروائیو کر جائے گا. یہ لفظ لکھا ہے واللہ علم بالصواب. اب چونکہ مقدر کی جب بات ہوتی ہے تو مقدر کے حوالے سے میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے کہ اب جہاں لوگ اتنی پینک میں ہیں وہاں کچھ لوگ اربوں ڈالر بھی کما رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ قسمت کا تعلق جو ہے وہ انفرادی اور امتیازی حیثیت کا حامل ہے, وہ اجتماعی حیثیت کا حامل نہیں ہے. پینڈیمک سے نہیں ہے, اس کا تعلق قدرتی آفات سے نہیں ہے, اس کا تعلق کسی بھی سچویشن جو کہ بری طرح متاثر ہے اس سے نہیں ہے. اچھا دیکھیے, کنٹروورشل سوال ہے, میرے دماغ میں آ رہا ہے, سوچا میں آپ سے پوچھ ہی لوں. دیکھیے کہا جاتا ہے ایک علم ایگزسٹ کرتا ہے, آپ کے پاس وہ علم ہے, آپ میرا ہاتھ دیکھیں, کسی کے ہاتھ کی لکیریں دیکھیں تو آپ اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں. اب ایک علم ایگزسٹ کرتا ہے اور آپ کی باقاعدہ اس پہ گرپ ہے, ریسرچ ہے, تھیسس ہے آپ کا جس کے تھرو آپ کام کرتے ہیں. لیکن نارملی کہا جاتا ہے کہ آپ ہاتھ نہ دکھائیں اور آپ نہ بتائیں. اور ایک سینٹینس جو میں بڑا سنتی ہوں نا, کہ قسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے آپ کو نہیں ملتا تو آپ کو اس کا انتظار کرنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ ہیومن سائیکی میں یہ چیز کہاں ایگزسٹ کرتی ہے, لکیروں میں یہ چیز کہاں ایگزسٹ کرتی ہے, کہ انہی لکیروں میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس قسمت تک پہنچنے کے لیے کتنی پریشانیاں بیئر کرنی ہے, کتنی محنت کرنی ہے, کتنی آپ کی سکسیس سٹوری میں آپ کو بتانا چاہیے کہ ہرڈلز کتنی آ رہی ہیں, کیسے آپ نے ان کو ٹیکل کیا ہے, فیس کیا ہے, آگے بڑھے ہیں اور گر کے دوبارہ سے کھڑے ہوئے ہیں اور پھر آگے بڑھے ہیں اور پھر اپنے ٹارگیٹ تک پہنچے ہیں. یہ چیزیں کہاں ایگزسٹ کرتی ہیں, ہم ان پہ کیوں نہیں آتے, ہم کیوں اس چیز کے قائل ہیں کہ نہیں قسمت کا آپ چپ کر کے انتظار کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ کب ہے. وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے گا, یہی قسمت ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, نیو لاز آف پامسٹری. میں جب اس فیلڈ میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ ہر شخص کہہ رہا ہے کہ یہ بندے کے ہاتھ پر لکیر تو ہے لیکن ہے نہیں, یہ بندہ اتنا پاپولر تو ہے لیکن پاپولرٹی کی اس کے ہاتھ پر لکیر نہیں ہے. چودھری پرویز الہی CM بن گئے لیکن ایک پامسٹ نے ہاتھ دے کر کہا کہ ان کے ہاتھ پر CM کی لکیر نہیں ہے. اس میں علم کا قصور نہیں ہے, اس بندے کا قصور ہے جس نے کہا. جب میرے سے پہلی مسٹیک ہوئی 20 سال کے بعد, پہلی پریڈکشن غلط ہوئی تو میں دوبارہ واپس چلا گیا اور 5 سال ٹی وی پر نہیں آیا اور بعد از تحقیق نیا ایک لاز بنا کے لے کے آیا جس میں 7 قسم کے ہاتھوں کی ساخت, 101 غیر معمولی علامات, 32 راجا یوگ, اور پھر اس کے بعد یوں کر کے ہاتھ کریں کسی کا تو پیدا ہوتے ہی بچے کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے کہ وہ غریب گھر میں پیدا ہوا یا امیر میں,
اس کی اپنی لائف کا سٹیٹس کیا ہوگا. اچھا. مثال کے طور پر اگر وہ بادشاہ کے گھر میں بھی پیدا ہوا تو کیا آگے چل کے اس کی لائف لوئر مڈل کلاس جیسی تو نہیں ہو جائے گی؟ کیا وہ لوئر مڈل کلاس میں گھر میں پیدا ہوا تو اگر اس کے ہاتھ پر راجہ یوگ ہے تو اس کا مطلب ہے ایک مخصوص ٹائم میں جا کر جب مقدر کی لکیر اس راجہ یوگ کو لنک کرے گی تو وہ راجہ مہاراجہ بن جائے گا, وہ ملک کا پرائم منسٹر بنے گا, وہ ملک کا پریزیڈنٹ بنے گا. اسے کہتے ہیں فوری, اور عام زبان میں دستی آپ کی جو قسمت چینج ہوتی ہے نا, اس کو وہ کہتے ہیں. اچھا, ایک سوال میں چھوڑ کے جا رہی ہوں, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھوں کی لکیریں مسلسل چینج ہوتی رہتی ہیں, وہ آپ کی قسمت ہوتی ہے. اب یہ کیا سائنس ہے, اس کا کیا علم ہے, کس طرح سے چینج ہوتی ہے اور کس طرح سے آپ کی قسمت ایک دم آپ پہ مہربان ہو جاتی ہے, اور کس پر مہربان ہوئی ہے, ان پرسنالٹیز کے حوالے سے بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. کیپ واچنگ, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو صبح بخیر. کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور بریک پہ بھی ہم کافی انٹرسٹنگ باتیں کر رہے تھے, انہیں کو کنٹینیو کریں گے. ایک بندہ جسے ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں, ایم پی, ایک چھوٹے سے علاقے سے, ایک چھوٹے سے قصبے سے, ایک چھوٹے سے ضلع سے, اور کیسے آپ کی قسمت چینج ہوتی ہے, کیسی آپ کی قسمت مہربان ہوتی ہے. اب یہ جو سیاسی پرسنالٹیز ہے, اس کے حوالے سے ایک تھیسس بھی کیا ہوا ہے ملک صاحب نے, اور اس کے علاوہ ریسرچ بھی کی ہوئی ہے, ان کے پرنٹس بھی موجود ہیں. پرنٹس بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم تھا, انشاءاللہ نیکسٹ جب انہیں بلائیں گے تو ان کے پرنٹس بھی آپ سے شیئر کریں گے. اور یاد ہوگا آپ کو لاسٹ ٹائم جب آپ ہمارے شو میں آئے تھے تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ہم نے پورا ان کا ڈیٹیل میں جو ان کی ہینڈ کی ساری لائنس تھی وہ ہم نے دکھائی بھی تھی اور بتائی تھی کہ کون سی لائن کس طرف کہاں کیسے جا رہی ہے. تو اب پرسنالٹیز کی بات کر لیتے ہیں. اگر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی بات کی جائے, کہا جاتا ہے بڑے شریف ہیں, بڑے معصوم سے ہیں, پیارے بھی لگتے ہیں اسکرین پہ, لوگ انہیں بڑا پسند کرتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کم گو ہیں. تو اب قسمت اچانک سے چینج آ جاتی ہے اور اچانک سے قسمت مہربان ہو جاتی ہے پوری 110% نہیں 500%. کیسے ہوتا ہے یہ, ہاتھ کی لکیریں کس طرح سے چینج ہوتی ہیں اور کب ہوتی ہیں؟ دو سوال ہو گئے. پہلے ہم لکیروں کو جب پڑھتے ہیں تو کسی بھی ہاتھ پر سن لائن دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں عروج و ارتقاء کے ساتھ شہرت کی بے تاب تمنا بھی پائی جاتی ہے. اچھا, وہ کس حد تک پوری ہوگی پھر لکیر کی ٹینڈنسی کو دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے انسان کے اندر پہلے سے چیزیں موجود ہوتی ہیں اور وقت آنے پر نمودار ہوتی ہیں. مطلب وہ سکلز, وہ ایبیلٹیز آپ کے اندر ہوتی ہیں, پہلے سے موجود ہوتی ہیں, وقت آنے پر نمودار ہوتی ہیں. عثمان بزدار صاحب میرے آفس تشریف لائے اس دور میں جس دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی کل کی بات ہے, یوں آئے اور وزیر اعلیٰ بن گئے. کافی عرصہ پہلے میرے آفس تشریف لائے تو تب ان کا پہلا جو سوال تھا وہ یہ تھا عثمان بزدار صاحب کا کہ میں وزیر اعلیٰ بن سکتا ہوں. اچھا, کتنے سال پہلے کی بات ہے یہ کافی عرصہ مطلب الیکشن سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کے شو میں ڈسکلوز کر رہا ہوں. اچھا, میں نے غور سے پھر دوبارہ ہاتھ کو بھی دیکھا اور ان کو دیکھ کر ایک ہی جواب دیا تھا کہ سی ایم کے سر پر کچھ سینگ نہیں ہوتے, کیوں نہیں بن سکتے. اچھا, مطلب ان کا یہ اس کا مطلب یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ خواہش اقتدار ان کے اندر پہلے سے موجود تھی. اب وہ شخصی اعتبار سے بہت زیادہ انوسنٹ ہے, یہ ان کی دوسرا پہلو ہے. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. جب وہ آپ کے پاس آئے, آپ نے کہا الیکشن سے کافی پہلے کی بات ہے, جب وہ اقتدار میں نہیں تھے, پہلا سوال انہوں نے آپ سے آ کر کیا کیا کہ کیا میں سی ایم بن سکتا ہوں؟ دوسرا سوال کیا ہی نہیں ہے انہوں نے. مطلب پہلا اور آخری, پہلا بھی سوال یہی تھا اور آخری بھی سوال یہی تھا, کیا میں سی ایم بن سکتا ہوں؟ مطلب یہ اور میں نے ان سے کہا کہ وہ میرے چیف سیکرٹری سندھ بڑے دوست ہوا کرتے تھے, اب بھی دوست ہیں, تو ان کے انڈر دا سپرویژن 2 بزدار کام کیا کرتے تھے. تو میرا کام تھا ان سے, تو ان بزدار کو بلا کے کہا گیا کہ یہ چھوٹا سا کام ہے, کر دو. تو میں نے عثمان سے کہا کہ عثمان صاحب وہ بزدار تو جو ہے نا وہ کراچی میں ہوتے ہیں, تو آپ پنجاب میں بزدار. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ہم ضلع رحیم یار خان کے قریب ہیں اور وہ بزدار جو ہیں وہ ہمارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں. اچھا جی صحیح. تو یہ پرسنالٹیز کی اگر بات کی جائے, چلے ہم نے پرسنالٹیز میں ایک سوال یہ میں نے پٹ آن کیا تھا کہ لکیریں تبدیل کتنے وقت کے بعد ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, اگر ہوتی ہے تو کس بنا پر ہوتی ہے, کن لوگوں کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ لکیریں انسان کے تابع ہیں, انسان لکیروں کے تابع نہیں. اچھا, لکیریں انسان کی تابع ہیں, لکیریں انسان کے تابع نہیں. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب لکیریں بدلتی ہیں تو کیا مقدر بدل جاتا ہے؟ مقدر بدل جاتا ہے. تقدیریں 2 طرح کی ہوتی ہیں, ایک تقدیر معلق ہوتی ہے, ایک تقدیر مقید ہوتی ہے. اچھا, تقدیر معلق سے مسلسل کنٹینیوسلی محنت کرنے سے
اس طرح سے سمجھ لیں کہ اگر تقدیر مقید کے حوالے سے وہ گھوڑا پیدا ہوا اور پھر سستی اور کاہلی کی طرف نکل گیا، ٹائم کو ان ٹائم میں لے گیا، تو اس کی قیمت گدھے سے کم ہو جائے گی۔ اگر وہ بائی برتھ گدھا پیدا ہوا اور تقدیر معلق کے حوالے سے وہ بہت زیادہ محنت اور جدوجہد پر چلا گیا تو رہے گا تو گدھا ہی، لیکن اس کی قیمت گھوڑے سے زیادہ ہو جائے گی، اور یہ دونوں چیزیں بھی قسمت ہیں اچھا، کہ وہ محنت کرے گا۔ that's interesting۔ دیکھیں اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ مشقت نہیں کرتے، اسے حاصل کرنے کے لیے تگدو نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، ڈیووشن سے، ڈیڈیکیشن سے فوکسڈ ہو کے اپنے ٹارگٹ پہ نہیں لگے رہتے، تو وہ قسمت میں ہو بھی تو آپ تک نہیں پہنچتا۔ سیدھی برین لائن کا ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ روپے پیسے کی پیداواری صلاحیت سے آشنا ہے۔ وہ غریب گھر میں پیدا ہوا، امیر گھر میں پیدا ہوا، کہاں بھی پیدا ہوا، وہ روپے پیسے کو اہمیت دے گا اور اس کی پیداواری صلاحیت سے آشنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہاتھ لوئر مڈل کلاس کا ہے تو جتنی مرضی جدوجہد کر لے روپے لوئر مڈل کلاس کے ملیں گے۔ اچھا، اگر اس کے ہاتھ پر ہاتھ کی ساخت آفیسر کلاس کی ہے، تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد بھی اگر محنت کے بلبوتے پر درجات کا انحصار ہوتا تو سب سے زیادہ انعام و اکرام کا حقدار گدھا ہوتا ہے، اس لیے کہ جتنی وہ محنت کرتا ہے کھانے کو پھک ملتی ہے، جتنا وہ بوجھ اٹھاتا ہے۔ اس لیے کہ باقاعدگی سے انسان جو تقدیر مقید لے کر پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو کم کام کر کے بہت زیادہ مل جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو بہت کام کر کے کم ملتا ہے، یہ بھی ان کے نصیب ہے۔ اسی کو قسمت کہتے ہیں۔ اس کو لفظ یوں استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز بعد از جد و جہد ملتی ہے، اور وہ جو اوپر والی کلاس کی جس طرح سے ہاتھ چلے جاتے ہیں، جو نئی کلاسیفیکیشن کی، تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ محنت کم اور اس کا اجر زیادہ پائیں۔ اچھا صاحب ایک سوال ایڈ کر لیں، جو لوگ جدوجہد نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، لیکن اچانک سے ان کی قسمت اتنی بدل جاتی ہے کہ ہمیں بھی رشک آتا ہے دیکھ کر کہ کیسے، ہاؤ از اٹ پاسبل، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اگر وی آئی پی قسم کا ہاتھ ہے بائی برتھ، تو جہاں جا کر مقدر کی لکیر ہے، پہلے وہ کچھ نہیں کر رہا، اچانک اٹھے گا، ایک سودا کرے گا، ڈھک سے پتہ چلے گا کہ 10 ملین کا فائدہ ہوگا، تو اسے ہم تگدور محنت اور جدوجہد تو نہیں کہیں گے؟ کس نے کہا کہ ساری زندگی ہر بندے کو جد و جہد کی بنیاد پر ہی ملتا ہے؟ یس، دیٹس اے پوائنٹ۔ اسے کہتے ہیں لک، اسے کہتے ہیں قسمت۔ عرفہ کتنا یقین ہے آپ کو قسمت پہ؟ مجھے وہ قسمت پہ بہت یقین ہے، مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ ہم لکیروں کو دیکھ کے ہی چلیں، کہ اگر اس نے مطلب کہ لکیر کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس مطلب کہ ہم نے اچھی لائن پہ جانا ہے، مطلب کہ ایک لائن پہ ہم جا رہے ہیں تو اسی کو دیکھیں، لیکن نئی لکیریں پہ میں ڈیپینڈ نہیں کرتی، یہ تھا محنت پہ کہ ہم نے محنت کتنی کی ہے، ہمیں اس کا پھل کتنا ملا ہے۔ محنت قسمت چینج کر سکتی ہے، آپ کا موقف یہ ہے، آپ یہ کہتی ہیں ہاں محنت قسمت چینج کر سکتی ہے، لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو محنت نہیں کرتے، جدوجہد نہیں کرتے، اسٹرگل نہیں کرتے، لیکن قسمت ان پہ مہربان ہوتی ہے۔ ایسی ہماری ایگزامپلز ہیں بہت ساری، ہم نے ایسی بہت ساری ایگزامپلز دیکھی ہیں۔ اگر پرسنالٹیز کی بات کی جائے، آپ دیکھیں سیاستدانوں پہ کافی تھیسز آپ کا اندازہ لگایا میں نے، کس کی لائف آپ نے سب سے انٹرسٹنگ دیکھی ہے جس میں یہ آنسر پایا جائے کہ محنت آپ نے کچھ نہیں کی لیکن اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے؟ بات کرتے ہیں آج پھر عمران خان پر، ذرا اس کی شخصیت کے، انہوں نے تو بہت محنت کی ہے۔ ارے بابا، ان کی شخصیت کے 2 پہلو۔ اچھا، ان کی ہتھیلی گہری ہے، ہر کام ان کا 90 دن کے بجائے لوگوں کا 120 دن میں ہوتا ہے، ان کا 160 دن میں ہوتا ہے۔ ہتھیلی گہری ہونے کا کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے یہ بتائیں۔ ہتھیلی گہری ہونے کا پتہ یہ ہے کہ ایسے لوگ کامیاب تو ہوتے ہیں لیکن بعد از خرابی بسیار، کافی جد و جہد کے بعد کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کی ہتھیلی گہری ہے خاص صاحب کی۔ اور اس کی کیا آئیڈینٹیفیکیشن ہے ہتھیلی گہری ہونے کی؟ اگر آپ تھوڑا سا ہماری دیکھنے والوں کو، ویورز کو اپنے ہاتھ سے بتا سکیں۔ اگر کسی بھی شخص کی گہری ہو تو وہ کامیاب تو ہوتا ہے، لیکن کافی جد و جہد کے بعد ہوتا ہے۔ اگر وہی کام ایک شخص 90 دن میں کرتا ہے تو اس کو 120 دن کے بعد ملتا ہے۔ ہاں وہ دھرنا یاد کر لیتے ہیں نا ذرا، لیکن اگر آپ ہاتھ کی بات کریں تو آپ اپنے ہاتھ سے عام عوام کو بتائے گا کہ کس حد تک وہ گہرائی ہونی چاہیے، مطلب گہرائی وہ آپ کو ایسے بظاہر نظر آتی ہے یا جب ایسے یوں کر کے ہاتھ کسی بھی چیز پر رکھتے ہیں تو جب یوں رکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ہتھیلیاں بڑی فلیٹ ہوتی ہیں، اور ساری کی ساری لگ جاتی ہیں، اور کچھ ہتھیلیاں اوپر اٹھتی چلی جاتی ہیں۔ جس طرح سے اوپر اٹھتی چلی جائے گی ہتھیلی تو وہ گہری ہوتی چلی جائے گی۔ تو آج میں خان صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے ہاتھ پر
ان کی شخصی اعتبار سے بڑے معتبر ہیں، اور دنیا میں کم ایسے لوگ ہیں جو اتنے معتبر ہیں کو مانے نہ مانے ان کی مرضی. مثال کے طور پر وہ 3 in 1 ہے، میں آپ کے پہلے بھی ایک نیو کے شو میں بتا کے گیا تھا. ان کے ہاتھ پر ایک گرڈل آف وینس ہے جس کا ذکر اس دن ہم نے کیا لیکن ڈیٹیل نہیں دی. اچھا. یہ بنیادی طور پر اپوزٹ سیکس کے حوالے سے ہوتی ہے. کسی بھی مرد کے ہاتھ پر پائی جائے تو عورتیں جان جاتی ہیں، اگر کسی عورت کے ہاتھ پر پائی جائے تو مرد جان جاتے ہیں. نمبر 1. ایک تو ان کے ہاتھ پر گہری اور کھدی ہوئی ہے. پھر اس کے علاوہ ہوتا ہے کہ جنسی کشش کے ساتھ ساتھ ایک ہارٹ لائن جو ہے یہ ماؤنٹ آف جوپیٹر سے نکلتی ہے. تو ماؤنٹ آف جوپیٹر سے نکلنے والی ہارٹ لائن اس بات کو انشور کرتی ہے کہ وہ شخص بھی جذباتی وابستگی کے حوالے سے بہت والہانہ قسم کی شخصی جاذبیت اپنے اندر رکھتا ہے. اچھا. تیسرا ہوتا ہے یہ ماؤنٹ آف وینس. اس کا تعلق بھی بنیادی طور پر شخصی سحر اور پھر اس کے اپوزٹ سیکس کے حوالے سے چاہے نہ چاہے جانے کی بات کو ظاہر کرتا ہے. مثال کے طور پر شاہ رخ کے ہاتھ پر آپ کو جتنا فین کلب ملے گا میل فیمیل یکساں ملے گا، انفرادی طور پر نہیں ملے گا کہ بہت زیادہ فیمیل شاہ رخ کی فین. اچھا، وہ ایکوالٹی آئے گی اس لیے کہ ان کے ہاتھ پر ماؤنٹ آف وینس بہت اچھا ہے. اچھا. سلمان کے ہاتھ پر ماؤنٹ آف وینس کے ساتھ ساتھ مرکری اچھا ہے، آپ کو ان کا فیمیل کلب بہت کم نظر آئے گا. اچھا. راجر مور، ان کے ہاتھ پر ہالی ووڈ کے فنکار جو ہے گرڈل آف وینس پائی جاتی ہے، ماؤنٹ آف وینس نہیں. فیمیل ان کا آپ کو فین کلب ملے گا تو ساتھ ان کا دوسرا بھی فین کلب تو موجود ہوگا لیکن کم ہوگا. اب خان صاحب کے ہاتھ پر جو 3 لکیریں پائی جاتی ہیں یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ 3 in 1 ہے اور ان میں شخصی سحر عام مردوں کی نسبت بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مقناطیسی شخصیت کے حامل ہیں. اور اپوزٹ سیکس کے حوالے سے اس کو میں بات کروں گا، میل ٹو میل نہیں کروں گا، واللہ عالم بالصواب. اچھا، یہ آپ نے ٹرمینالوجی جو بتائی ہیں، ہم نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ہاتھ کو سارے اینگل سے بتا دیا. یہاں پر مرکری ایگزسٹ کرتی ہے، یہاں پر فین فالوئنگ ہے، وہ کلبس وینس. اب اگر ہم آ جائیں نواز شریف صاحب پہ، شہباز شریف صاحب پہ، ان کا تھیسس کیا ہے؟ اچھا، میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ پر اور میاں شہباز شریف صاحب کے ہاتھ پر کبھی یوں کر کے دیکھیے گا، اخبارات میں بھی آپ اندازہ لگائیے گا. ان کے ہاتھ بنیادی طور پر فلی ایڈمنسٹریٹو ہینڈ، ٹھیک ہے. میاں صاحب کے ہاتھ پر، بڑے میاں صاحب کے اور چھوٹے میاں صاحب کے ہاتھ پر بھی مقدر کی لکیریں اور پھر اس کے ہاتھ پر دونوں کے شخصیات کے راجہ یوگ موجود ہیں. میرے خیال سے وہ اب چینج ہو گئی ہیں. نہیں، چینج نہیں ہوتے. آپ نے خود ہی کہا لکیریں چینج ہوتی ہیں. لکیریں چینج ہوتی ہیں 19-20 کے حوالے سے، لیکن شخصی اعتبار سے وہ اس کی کلاس نہیں بدلتی. اچھا، شخصیت اور پرسنالٹی اور جو بیسکس ہوتی ہیں آپ کی وہی رہتی ہیں. چیزوں کو بالکل گڑبڑ نہیں کرنا، نجومیوں والا کام نہیں کرتا میں. 19-20 کا فرق ہوتا ہے بس. 19-20 کا فرق جو آتا ہے اس کے لیے بھی دیکھیں، اس کے ایک چیز کو بات یاد رکھیے گا کہ جو بالکل ہاتھ نرم و ملائم ہاتھ ہوتے ہیں، اگر وہ ریشمی لکیروں کے حامل نہ ہوں تو یہ عامیانہ سے ہاتھ ہوتے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مستقل مزاجی لوگوں کا ہاتھ ہے. ہم ان کے بارے میں پریڈکشن نہیں کرتے لیکن حیثیت ان کی وہی رہے گی. ان کی غیر مستقل مزاجی کی وجہ سے حیثیت نہیں بدلتی. لوئر مڈل کلاس کا ہاتھ ہے تو رہیں گے لوئر مڈل کلاس کے. یہی تو نیا قانون بنا کر دیا ہے کہ کنفیوژن نہ رہے. اچھا، اگر تھوڑا سا ہاتھ مضبوط ہے تو لکیریں بن کے بگڑتی ہیں، تو ان کے بارے میں پریڈکشن کرتے ہیں اور ساتھ چھوٹا چھوٹا مشورہ دیتے ہیں. مشورہ اس لیے دیتے ہیں کہ یہاں آ کر تھوڑے سے معاملات گڑبڑ ہوں گے تو گھبرانا نہیں. یہ مشورہ نہیں دیتے کہ اگر مشورے کی بنیاد پر ترقی ہوتی تو سب سے زیادہ امیر ترین میرے بچے ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ جو نجومی پامسٹ اور پیر کہتے ہیں کہ میں مشورہ دیتا ہوں تو امیر بنتے ہیں، تو اس ملک کا پرائم منسٹر بھی ان کے بچے ہوتے، بڑے بڑے گروپ آف ٹریڈرز کے مالک بھی ان کے بچے ہوتے نہیں، وہ بھی قسمت لے کر پیدا ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مشورہ باقاعدگی سے ذہنی آسودگی کا باعث بنتا ہے. فائدے والے کو اتنا فائدہ ہوتا ہے جس کلاس کا ہاتھ ہے. لیکن یاد رکھنا یہ چاہیے، یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ ہے تو ایک مشورہ، مشورہ ہے، اور آپ نے وہ سپیس اور وہ فلیکسیبلٹی رکھنی ہے
اچھا بالکل کہ ایوری تھنگ کین بی ہیپن, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ. آپ کی وہ بڑی 19 کمال کی کا بات ہے فرق- کہ اس پر میں نے جب ریسرچ ورک کیا تو پتہ یہ چلا کہ انسان بھی مشرق کے لیے اس وقت جاتا ہے جب اس کی مقدر ساتھ دیتا ہے اور اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مشرق کے لیے جائے گا. جس کا فائدہ ہونا مقصود نہیں ہوتا وہ اس بندے کے ساتھ پاس چلے جاتا ہے مشرق کے لیے جس کے اپنے نصیب ٹھیک نہیں ہوتے. کسی بھی شخص کی پریڈکشن کے لیے درست ہونا اس کا اپنا نصیب درست ہونا ٹھیک ہے. کسی بھی جب پیر کی دعا کہتے ہیں کہ منظور ہو گئی, پیر کا اپنا نصیب ہونا بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک. جی اچھا, پرسنالٹیز کی بات کر رہے تھے, نواز شریف اور شہباز شریف کی بات ہو رہی تھی, نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی پرسنالٹی میں نے بتا دی. لیکن اس کے علاوہ اگر آج کرنٹ سچویشن دیکھی جائے, ہم نے دیکھا شہباز شریف تو یہاں پر ہیں لیکن نواز شریف ابھی لندن میں ہی ہیں. صورتحال آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس وقت ان کے ستارے گردش میں ہیں. ہاتھ کی لکیروں میں اگر وہ پرسنالٹی اس طرح سے ایگزسٹ کرتی جس طرح سے آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, تو فی الحال یہ کرائسس جو ہیں اس کو کتنا پرولونگ کیا جا سکتا ہے, وہ کس طرح سے باہر نکل؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں ایک بڑا ببانگ دول ایک بات کی تھی سوہا, کہ جب میاں صاحب تشریف لائے ہیں نا, میاں شہباز شریف صاحب, تو انہیں کہا تھا کہ 1992 کا جب کپ جیتا تھا نا عمران خان صاحب نے, تو اس وقت بھی اپنی جیت کا سہرا کسی دوسرے کے سر نہیں انہوں نے باندھنے دیا. اچھا, تمام تر ناکامیاں اگر ہوں گی تو سینہ ٹھوک کے خان صاحب کہیں گے کہ اس ناکامی کا ذمہ دار میں ہوں. اچھا, آن کرنے والے لوگوں میں سے ہیں, ڈس آن اور نہیں جو کرتے. شخص ناکامی کا ذمہ دار بنتا ہے وہ اپنی کامیابیوں میں کسی کو شیئر نہیں کرتا. اور اس کے لیے بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے, اپنی غلطی کو, اپنی بات ناکامی. ظرف کی ہی ہے جس کی بنیاد پر کر رہا ہوں. اگر اس کا بینیفٹ جس طرح سے پہلے لیتے رہے کچھ سیاسی شخصیت گیو اینڈ ٹیک کرنے کے بعد, تو اب اگر کوئی کہے کہ عمران خان کے ساتھ میں گیو اینڈ ٹیک کرنے کے بعد بینیفٹ لے لوں گا, یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے. اور یہ آپ کی بالکل بھول ہے, اور آپ کو یاد رکھنا پڑے گا قسمت جو ہے وہ آپ کا ساتھ تبھی دیتی ہے جب آپ محنت کرتے ہیں. جیسے ایک بات ہے سوہا, انہوں نے جو بات کہی ہے بالکل رائٹ ہے. جس پوائنٹ کے بارے ہمیں نہیں معلوم تھا اب وہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ مطلب کہ یہ چیز قسمت کے بارے میں بھی, مطلب کہ آپ کا بتانے کا جو طریقہ کار تھا نا آؤٹ اسٹینڈنگ تھا, مجھے بہت اچھا لگا. اچھا, مجھے بتائیں کہ آپ دیکھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی, کون کون سے پروجیکٹ چل رہے ہیں, اور اس کرونا وائرس کے حوالے سے کیا میسج دیں گی دیکھنے والوں کو؟ میں کرونا وائرس کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ابھی تو مطلب کہ لاک ڈاؤن ہے اور کچھ بہت زیادہ مشکلات چل رہی ہے, تو یہ ہے کہ ہم محنت کریں اور اس کو مطلب کہ اپنے ماحول کو بھی سب کو اور اپنے آپ کو اسٹے کریں تاکہ ہم اس کو ورکنگ کو آگے لے کے جا سکیں. ہمیں پریکاشنز کرنی پڑیں گی اور محنت کرنی پڑے گی اور مینج کرنا پڑے گا چیزوں کو, بہت کچھ کرنا پڑے گا. ایسے تو بالکل بھی نہیں جانے سکتے, تو ظاہر محنت سے ہی بندہ محنت کرنی پڑے گی, اور لاک ڈاؤن کوارنٹین میں ہی کرنی پڑے گی. آپ کیسے کنکلوڈ کریں گے, ایک میسج چھوٹا سا جواب دینا چاہیں لوگوں کو؟ میں جب جیسے جیسے سوہا سے ملتا ہوں خوش سے مزید خوش ہوتا ہوں. ہاں, یہ میسج ہے, دیٹس گڈ, یہ تو کمپلیمنٹ ہے, آئی ٹیک اٹ کمپلیمنٹ. تو ناظرین, کنکلوڈ کرتے ہیں پروگرام کو کچھ اس طرح سے کہ آپ کو وقت سے پہلے قسمت سے زیادہ کبھی نہیں مل سکتا, لیکن محنت کریں ڈٹرمینیشن کے ساتھ, فوکسڈ ہو کے اور تگودو مسلسل کرتے رہیں. اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہیں گے تو کامیابی آپ کو ضرور ملے گی, اور جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو ضرور ملے گا. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, پریکاشن ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.